अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे कि आपके इल्म में है कि गदीर के अयाम है और कल इंशाअल्लाह ईद गदीर होगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अहमियत गदीर के उन्वान से भी कुछ ना कुछ गुफ्तगू की ज़रूरत है। और मैं तबर्रुकन एक हवाला, चूँकि गदीर जो है वो साबित शुदा मौजू है और बिल्कुल साबित है तरफ़ैन की किताबों से, एक हवाला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आयत करीमा या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बलग़्ता रिसाला। इसके ज़ेल में ख़तीब बगदादी अपने शोहरत आफ़ाक़ किताब तारीख़ बगदाद में सफ़ा नंबर जेल नंबर 6 सफ़ा नंबर 193 में लिखते हैं कि ये आयत कि खुदा ने फरमाया कि आज के दिन मैंने तुम लोगों के लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और मैं अपनी नेमतें तुम लोगों पर तमाम कर दी और मैं दीन इस्लाम से राज़ी हुआ। ख़तीब बगदादी लिखते हैं कि अपनी किताब तारीख़ बगदाद में लिखते हैं कि ये आयत गदीर के मौका पर नाजिल हुई और दक़ीक़न उस वक्त नाजिल हुई कि जब हज़रत रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने पलानों के मिंबर पर हज़रत अमीर का हाथ उठाते हुए फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला। और ये आयत करीमा नासिल हुई जिसके फ़ौरन बाद यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ दीन मुकम्मल हुआ, अल्लाह की नेमतें तमाम हो गई और दीन इस्लाम से कि आदम से लेकर ख़ातम तक तमाम के तमाम अनबिया ने दीन इस्लाम की तबलीग़ की, तरवीज की। किसी जगह पे अल्लाह ने नहीं फरमाया कि वह रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लेकिन जब ये मौका आया और ये आखिरी अमर जो कि नहायत ही मुहिम अमर था, तो जब ये तकमील हुआ तो आपने फरमाया कि खुदावंद मुताल ने फरमाया कि व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं दीन इस्लाम से राज़ी हुआ। इब्न कसीर भी बिल्कुल इसी तरीके से रिवायत करते हैं और हत्ता ख़तीब बगदादी ने यहाँ तक लिख दिया कि उस मौका पर खलीफ़ा सानी मौजूद थे और उन्होंने हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कहा बखिन बखिन या अली। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के हमारे मेहमान खुसूसी हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद आबिद रज़ा रिज़वी मोहम्मद आबादी जौनपुर हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से गुफ्तगू इनके साथ करते हैं और इनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज खैर इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफियात के बावजूद हैं सलामत रहे कि उस बारगाह में सादत नसीब हो रही है, हासिल हो रही है। उस सरजमीन से आप लोग वाबस्ता हैं, हम लोग दूर हैं।
जिस्मानी एतबार से मगर कल्बी एतबार से बहुत करीब हैं आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जी, किबला मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मैं चूँकि हमारे प्रोग्राम आज किस्त नंबर 240 239 है और गुफ्तगू जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, तो मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और पहला सवाल ये है कि इस दौर हाज़िर के उन्वान से कि जिस कदर ये जुल्म है, बर्बरियत है, हर जगह पे नाइंसाफ़ी है, तो हो सकता है कि बहुत सारे मोमिनीन के जहन में ये सवाल आ जाए कि इमाम वक्त हज़रत इमाम महदी मऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ क्यों खामोश है, क्यों सकूत कर चुके हैं, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएँ। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। इमाम ज़माना फ़रजहु शरीफ जी हम अपने एतबार से तो सोच सकते हैं कि जी खामोश है, मगर वो खामोश नहीं है। सही। अगर वो खामोश हो जाएं तो ये चलती फिरती दुनिया ही रुक जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उनका वजूद पर्दे गैब में बिल्कुल यूं ही है जैसे आफताब के निकलने का यकीन। बदली है, बादल है, घटाटोप अंधेरा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़माने में जुल्म जौर है, ताद्दी है, नाइंसाफ़ी है, हुकूक की पामाली है, एक दूसरे की तौहीन लोग करने में ज़रा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, सब है। मगर पर्दे गैब का साकिन देख रहा है, सुभान हरकत व सकनात से वाकिफ है, बेशक। देख रहा है, जान रहा है, और उस नूरानी कैफियत से पूरी कायनात को फैज़ पहुंचा रहा है। वरना अगर वो सुकूत अख्तियार कर जाए खुदा न खास्ता, सही। तो हमारी चलती फिरती सांसें रुक जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान जितने अल्लाह, बेशक वजूद हैं कायनात में वो सब रुक जाएंगे। बेशक। ये ज़मीन, आसमान, फर्श, शामियाने, जितनी चीज़ें हैं वो सही। सब मुंजमद हो जाएंगी, वो कैफियत पैदा हो जाएगी। अल्लाह तो अकबर। ये तसव्वुर भी करना जो है वो मुहाल है, बेशक। मगर क्या करें, वो सुकूत की जो चाबी है जी। वो बारगाहे इज़्ज़ी ने अपने हाथों में ले रखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बेशक। तक कि उधर से इज़्ज़ नहीं होगा, इजाज़त नहीं होगी, जी, तो पर्दे गैब से नहीं आएगा। सही। बेशक। इमाम वक्त है, देख रहा है हमें, और हमारी हर एक अतवार के ऊपर, जी, हमारे काम के ऊपर, हमारे अमल के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारा तौर तरीका, चलना फिरना, सोना जागना, खाना, हर लहजा वो हमसे ऐसा नहीं है कि मुंह फेरे हुए है। अगर फिर मैं लफ्ज़ दोहराऊंगा कि अगर वो मुंह फेर ले जी। तो फिर हमारी जिंदगी मुंजमद हो जाए, हम अल्लाह खत्म अकबर। हो जाए, बेशक। बर्बाद हो जाए, बेशक। बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं है। इमाम वक्त देख रहे हैं। हाँ, ये कैफियत है जिसे बारगाह परवरदिगार में जी, आप देखें कि अगर वो कुन फयकून का मालिक परवरदिगार सही। जब चाहे तब, जिस वक्त चाहे तब ये जमीन का फर्श लपेट दे, आसमान का शामियाना लपेट दे, बेशक। खत्म हो जाए, बेशक। मगर वो परवरदिगार देख रहा है अपने बंदों को। जी, जैसे परवरदिगार अपने बंदों को देख रहा है, वैसे इमाम अपने उम्मतियों को देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से किबला आपने खूबसूरत अल्फाज के साथ जवाब दिया और यकीनन मोमिनीन मुस्तफ़ीद हो गए होंगे। अगला सवाल किबला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ज़ाहिर है कि दौर जो है वो दौर ग़ैबत कुबरा है और दुआओं की भी आप बेहतर जानते हैं कि दुआओं की भी ताकीद की गई है और मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कर भी रहे हैं ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए। तो यहाँ पर भी एक सवाल पैदा हो सकता है कि क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने ज़हूर के लिए हमारे दुआओं के मोहताज है या उनको ज़रूरत है, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। बेहतर है ब्रदर। देखिए, मोहताज दुआ, जी, इमाम मोहताज दुआ नहीं, सही, सही। इमाम मोहताज दुआ नहीं।
جی ہاں وہ توقع ضرور لگائے ہوئے ہے جی کہ میرے چاہنے والے مجھ سے کتنا مربوط ہیں، کتنا سبحان رابطہ اللہ، رکھ رہے ہیں۔ بے شک بے اب شک، اپنی زندگی کو اس پیمانے میں ڈھالنے کے لیے کہ جس پیمانے کو پروردگار کا مطالبہ ہے جی کہ اس میں تم ڈھلو، اپنی زندگی کو نکھارو، اپنی زندہ رہنا کمال نہیں ہے کہ انسان زندہ ہے پشت زمین کے اوپر، جی بالکل پشت زمین کے اوپر انسان زندہ رہنا کمال نہیں ہے، صحیح، بندہ بن کے زندہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، انسان تو بہت سارے زندہ ہیں، جی اور اگر کھانا پینا سونا جاگنا اور جی چلنا پھرنا چیخنا چلانا ہی اگر زندگی ہے صحیح، تو پھر پروردگار عالم جانور پہ رک جاتا، جی بے شک، بالکل انسان کو نہ پیدا کرتا۔ یقیناً، انسان کو پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ ہمیں پیدا ہی کیا گیا۔ دیکھیے دعا جی اس سے ہم مانگے ہیں، ہر انسان اپنے بلند تر کا در کھوجتا ہے، صحیح، اپنے سے بلند دہلیز کو کھوجتا ہے۔ بے شک، آیا پروردگار سے بلند دہلیز کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے بلند بارگاہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں، ہم کہاں جائیں، کس بالکل دہلیز پہ جائیں؟ بے شک، مگر اس تک پہنچنے کے لیے بھی ایک ایسا مضبوط در چاہیے کہ صحیح، جو ہمیں اس سے اتصال کرے، سبحان اللہ، ہمیں اس سے ملا دے۔ بے وہ شک، در امام زمانہ کا ہے، سبحان دعاؤں اللہ، کے ذریعے کہ میرے وقت کے امام میری دعا کو بارگاہ الہی تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر، آپ کے اللہ وسیلے اکبر، سے ہم دعا کر رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں حالات کے لیے۔ جی زمانہ چاہے جیسا بھی ہو جائے ہمیں دعا سے غافل نہیں ہونا بے چاہیے، شک بے اس شک، لیے کہ جس دن ہم دعا سے غافل ہو جائیں گے جی گویا ہم نے پروردگار سے منہ پھیر لیا، اور جس نے اللہ اکبر، پروردگار سے منہ پھیر لیا وہ پھر کہیں کا نہیں۔ یقیناً یقیناً، بے شک بے شک۔ جی قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ جیسے حدیث میں بھی وارد ہوا ہے اور تواریخ میں بھی ہے کہ امام کی دو غیبتیں ہوئی، پہلی غیبت تقریباً 69 یا 70 سال کی غیبت صغریٰ کے نام سے، اور دوسری غیبت جو ہے ایک طولانی مدت ہے جو آج تک رواں دواں ہے۔ تو ان دو غیبتوں میں یعنی غیبت کبریٰ میں اور غیبت صغریٰ میں کیا فرق ہے، اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں۔ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ میں جی زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحیح صحیح، اگر غیبت صغریٰ جی نہ ہوتی جی، تو لوگ یقین نہ کرتے کہ غیبت کبریٰ ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اس لیے کہ 11ویں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جی تقریباً 260 ہجری سے جی 339 ہجری تک تقریباً 69 یعنی 69 سال غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، جی اور اس وقت سے آج تک اور صحیح، آج سے ظہور تک جی زمانہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ بے شک، دیکھیے غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام سے براہ راست رابطہ بالکل منقطع نہیں ہوا تھا صحیح صحیح، جی کہ ایک بیک امام صاحب وہ پردے میں چلے گئے اب کوئی ان سے مل نہیں سکتا ہے، جی ایسا نہیں تھا۔ صحیح، پردے میں تھے، جی پردے میں تھے، بلکہ ہر شیعہ امام علیہ السلام کے خاص نائب کے ذریعے جی اپنے مسائل و مشکلات امام کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا، صحیح صحیح، اور انہیں عظیم المرتبت ہستیوں کے ذریعے جی حل دریافت کر سکتا تھا، بے شک، اور بسا اوقات امام علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب بھی ہو سکتا تھا۔ سبحان اس اللہ زمانے کو غیبت کبریٰ کے لیے آمادگی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے یہ شک، آمادگی تھی غیبت کبریٰ کے لیے، جی بے شک، اس لیے کہ ایک منظر ہوتا ہے دوسرا پس منظر ہوتا ہے، صحیح، جب تک کہ منظر سمجھ میں نہ آئے پس منظر سمجھ میں نہیں آئے نہیں آئے گا۔ گا، جی جی جیسے سیاق و سبا صحیح، ہیں، یہ جب تک کہ غیبت صغریٰ کو جی سلیقے سے نہ سمجھ لے گا جی غیبت کبریٰ سمجھ میں نہیں آئے گی، یقیناً یہ طے یقیناً،
جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں. جی بالکل. میں ناظرین حضرات جہاں بھی میری آواز سن رہے ہوں، میں بالکل یہ بات کہنے میں ذرہ برابر بھی یار محسوس نہیں کرتا. جی اگر معرفت پروردگار چاہیے جی تو معرفت اہل بیت لازمی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. معرفت اہل بیت، خصوصاً وقت کا امام جو پشت زمین کو سنبھالے ہوئے ہے، جی اس وقت دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بے شک. ہم آپ پریشان ضرور ہیں، جی مگر اس پردہ غیب کے ساکن کے دل سے کوئی پوچھے جی. کہ وہ کتنا پریشان حال ہے، اللہ اکبر. وہ کتنا اللہ اکبر. مضطرب ہے. بے شک. اس لیے کہ ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد غیبت کبریٰ سے جی امام علیہ السلام آ جائیں بے تاکہ شک. مشکلیں آسان ہو جائیں، یقیناً. پریشانیاں دور ہو جائیں. جی مستضعفین، کمزور، مصیبت زدہ، ستائے ہوئے بے خطا، جرم و خطا کچھ نہیں ہے مگر قید خانوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ان اللہ اکبر. تمام چیزوں کو کون ٹھیک کر سکتا ہے، کون درست کرتا ہے، جی کر سکتا ہے سوائے جو نمائندہ الہی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نمائندہ پروردگار ہو. جی تو غیبت کبریٰ کے لیے آمادگی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے. جی. غیبت صغریٰ، صحیح. اس زمانے میں امام سے رابطہ منقطع ہو گیا اور عوام کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ اپنے مسائل کے لیے امام کے عام نائب فقہا اور احکام اسلامی کے واقف کاروں کی طرف رجوع کریں. صحیح. اگر غیبت کبریٰ ایک بارگی شروع ہو جاتی جی تو اس بات کا امکان تھا کہ بہت سے لوگ فکری انحراف کا شکار ہو جاتے. جو صحیح. باتیں نے کہی جی بالکل ہیں، بالکل. جی، لوگ سوچتے جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بیگ کیسے غائب ہو گئے، ایک بیگ کیسے چلے گئے، ایک بیگ کیسے پردہ پوش ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے. صحیح. اور عام ذہن اس کے لیے آمادہ نہ ہوتے. جی لیکن غیبت صغریٰ کے زمانے میں رفتہ رفتہ اذہان عادی ہو گئے. سبحان اللہ. جی بالکل. تب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. صحیح. تو سب سے بڑا فرق یہ ہے جی غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں کہ غیبت صغریٰ میں آمادگی کی گئی ہے غیبت کبریٰ کے لیے صحیح. تاکہ لوگ یقین کامل، یقین مصمم پیدا کر لیں کہ وہ خالق اکبر. جی صحیح. دیکھیے دعویٰ اس کا ہے پروردگار کا، جی ہمارا آپ کا دعویٰ نہیں ہے کہ یقیناً. ہم نے چھپایا ہے، ہم نے رکھا ہے. کچھ یقیناً. نہیں، بے شک. رکھا اس نے ہے. جی رزق کا ذمہ دار وہ ہے. جی بالکل. وہ پروردگار پتھروں کے نیچے دبے ہوئے کیڑوں کو رزق فراہم کر رہا ہے، صحیح. دریاؤں میں، سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مچھلیوں کو رزق فراہم کر رہا ہے، جی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو رزق فراہم کر رہا ہے، اللہ اکبر. پشت زمین کے اوپر اپنی مخلوقات کو رزق فراہم کر رہا ہے. تو بے کیا شک. اپنی بارگاہ میں بلانے کے بعد جی رزق فراہم نہیں کرے گا؟ بے یہ شک سوچنے کا بے شک بے جی شک. جی جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے روشنی فرمائی، وضاحت فرمائی. آپ نے ایک اشارہ فرمایا کہ دور غیبت صغریٰ میں کچھ خاص نائبین تھے کہ جن سے امام رابطہ کرتے تھے اور وہ امام کا پیغام یقیناً لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. تو آج کے دور میں ظاہر ہے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں نائب خصوصی تو نہیں ہے، تو کوئی خاص کوئی عام نائبین اس دور میں کیا پائے جاتے ہیں، اس پر اگر کچھ وضاحت ہو جائے. اس وقت عام نائبین کا جہاں تک سوال ہے، جی خود ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ فقہا، جی صحیح صلحاء، صحیح. عابدین، جی مرجع بخت، جس کو اور آسان لفظوں میں کہہ جی دوں عالم بخت جی اس وقت پائے جاتے ہیں. صحیح. کیا وہ مومنین جن کے دلوں میں للہیت ہے، جی سبحان اللہ اللہ. والے ہیں،
جی مومن کہہ دینا خالی کافی نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں. جی اپنے طور طریقے، اطوار، کردار، زبان، چال چلن، ڈھنگ رنگ سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کس کے بندے ہیں جی اور کس کے ماننے والے ہیں. صحیح. اس وقت دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو وہ علماء کی طولانی فہرست ہے. جی بالکل ہمیں کہیں سے موقع نہیں ہے کہنے کا صحیح. کہ ہمیں کوئی ملا نہیں بتانے جی والا، بالکل ہمیں کوئی ملا نہیں سمجھانے والا. اور یقینا. اس دور میں، جس دور میں ہم آپ سانسیں لے رہے ہیں، جی بہت آسان ہو گئے ہیں مسائل کے سمجھنے کے لیے. بالکل. کوئی بھی مسئلہ چشم زدن میں جی حل ہو سکتا ہے، بیٹھ کر کے حل ہو. ایک سے ایک علماء مرجع وقت عالی قدر بیٹھے ہوئے ہیں بے شک. حجرے میں. زمانہ ہے کہ جو بزرگوں کو چھوڑے ہوئے ہے، صحیح. یہ دامن اہل بیت ہے جو بزرگوں کو پکڑے. جی بے یہ شک. دامن اہل بیت جو بتاتا ہے کہ جب فقہا علماء اس منزل پہ پہنچ جائے، 90 سال، 100 سال، 110 سال، 105 سال کے ہو گئے، یعنی جتنا بزرگ ہوتے چلے جا رہے ہیں جی ان میں جلا اتنی پائی جا رہی ہے، سبحان اللہ. بے شک بے شک. میں وزن اتنا پایا جا رہا ہے. تو بالکل. اس دور میں، جس دور میں ہم آپ سانسیں لے رہے ہیں، کسی کو موقع نہیں ہے کہنے کا کہ ہمیں عالم نہیں ملے، ہمیں عالم نہیں ملے، ہمیں مرجع نہیں ملے، ہمیں یقینا. رہبر نہیں ملا، بالکل. ہمیں نمائندے الہی کا نمائندہ نہیں ملا. جی امام وقت کی غیبت میں علماء فقہا جی حجت ہیں امام کی طرف سے. بالکل. امام نے خود فرمایا ہے کہ میری غیبت کے بعد جی میرے جو نمائندے ہوں گے صحیح. وہ علماء ہوں گے، بے وہ شک. فقہا ہوں گے. بالکل. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو آمادہ کرنا چاہیے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مزاج پہ نہیں صاحب اترتی ہیں کہ ہم صاحب کیسے مان لیں. اب آپ سوچیں، جی غور کریں کہ ہم اگر بیمار ہیں، جی ڈاکٹر نے دوا لکھ دی ہے تو صحیح. ہمیں اسے استعمال کرنا ہے بغیر چونو چرا کے، یقینا. بغیر کچھ اعتراض کیے ہوئے. انجیکشن کہہ دیا انجیکشن لگانا ہے، ٹیبلٹ کہہ دیا ٹیبلٹ کھانا ہے. اگر اس نے کہہ دیا صاحب آپ کو کچھ کرنا ہے جی تو میں بالکل. جی غالباً انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے. دوبارہ کنٹرول روم سے انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ سید بزرگوار سے رابطہ قائم کیا جا سکے، اور انشاءاللہ العزیز ایک آدھ سوال مزید بھی ان کی خدمت میں پیش کروں. انشاءاللہ کوشش ہے. یہ انہوں نے جو گفتگو فرمائی نائبین کے حوالے سے، تو یقیناً اس دور غیبت کبریٰ میں جو نائبین کا سلسلہ ہے وہ خاصہ جو خاص قسم کے نائبین ہے وہ سلسلہ تو نہیں رہا، وہ ختم ہو چکا ہے. اور وہ بھی چار نائبین تھے جن کو سفیران اربابی کہتے ہیں، نواب اربابی کہتے ہیں. 4 لوگ تھے جو کہ امام کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور امام ان کو بتاتے تھے، اور ان کا امام کا پیغام یہ دوسرے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور ان کے اوپر گفتگو بھی ہم کر چکے ہیں. تو یہ اس کے بعد جو دور آیا، اس کے بعد کا دور جو آیا وہ یقیناً دور غیبت کبریٰ کا دور آیا. تو اب اس دور میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین ہے وہ یقیناً نائب خاص تو کوئی بھی موجود نہیں ہے کہ جس کا خود امام نے فرمایا ہو کہ میرا فرمان آپ اس سے لے لیجئے. اس قسم کا کوئی نہیں ہے. لیکن غیبت جو ہے، جو غیبت کے دور میں جو نائب عامہ ہے وہ ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا کوئی خاص کوئی بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے کہ وہ امر الہی کو زندہ کرنے والا ہو، اور وہ یقیناً نائب عام ہوتا ہے. جی دوبارہ جو ہے وہ حجت جی الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عابد رضا رضوی محمد آبادی صاحب سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے. جی قبلہ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ آ رہی آواز، جی میری آواز ہے؟ جی قبلہ صاف ہے آواز. جی جی بسم اللہ. جی جی
تو یہ ہے مسائل زندگی کے ساتھ جی لگا ہوا ہے، بے شک اور جب تک کہ آپ جو ہے وہ یعنی جو پردے غیب کا ساکت ہے، پہلے تو یہ سمجھیں آپ جی اہمیت صحیح اہمیت سمجھیں کہ وہ کہیں اور نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کے حضور ہے، وہ پیش پروردگار ہے، اس کے نمائندے پشت زمین کے اوپر خطے خطے پہ ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو نمائندے ہیں، آپ ان سے رجوع فرمائیں، فقہی مسائل میں، دنیاوی مسائل میں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ رجوع کریں، انکار نہیں کر سکتا کسی کو کہیں سے کہنے کا یہ جس کو کہہ لیجئے کہ رائٹ نہیں، حق نہیں ہے کہ ہم کو نمائندہ نہیں آواز ہے بالکل آواز کلیئر آ رہی ہے. میں قبلہ بس آپ سے جی آخری سوال کر لوں اور آپ کے زحمات یقیناً تمام. نہیں آخری سوال قبلہ نہیں یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض جی کروں جی کہ ظاہر ہے جی کہ ہر منتظر امام زمانہ علیہ السلام، جو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر ہے، اس کی خواہش ہوں ہے کہ ہوں اپنی قربت جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کرے، یعنی ہاں ہاں امام کے نزدیک ہو جائے. تو سوال میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں جی تو آپ تقوی الہی سبحان اللہ بے شک. بغیر تقوی الہی کے جی آپ قرب حاصل نہیں کر سکتے. صحیح بے شک. متقی پرہیزگار پھونک پھونک کے قدم رکھنا، جی اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے سوچے، اللہ نے زبان دیا ہے جی استعمال کرنے سے پہلے سوچے، سبحان اللہ اللہ نے عقل و شعور عطا کیا ہے استعمال کرنے سے پہلے سوچے. بے شک. اب جب اپنے یہ جو پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں صحیح ان کو اگر سامنے رکھے گا جی اور تقوی الہی اختیار کرے گا تو صحیح وہ دن دور نہیں ہے جی تو امام وقت کی زیارت، سبحان اللہ امام وقت کے سبحان اللہ قریب بے شک بے یقیناً شک. ہو جائے گا. جی اس لیے اچھا یہ آپ یقین مانیں راز عزیز کہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے اس الحمدللہ پروردگار عالم کا. جی اگر ہاتھ نہ دیتا تو ہم لولے کہلاتے، بے شک پاؤں نہ دیتا لنگڑے کہلاتے، بے شک آنکھ نہ دیتا اندھے کہلاتے، بے شک. شعور ادراک نہ دیتا عقل نہ دیتا تو ہم دیوانے پاگل مجنون کہلاتے. بالکل اس بے لیے شک. تمام نعمتوں کو نوازا ہے، جی نواز کر کے اس نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جو میرے نمائندے ہیں جی تم انہیں یاد کرو، صبح و مساء یاد کرو، صحیح ہر ہر لمحہ یاد کرو، بے شک. اور اگر نہیں یاد کرو گے تو یقین مانو کہ تمہاری پھر زندگی زندگی نہیں، اللہ تمہارا اکبر پھر کمال تم کو ملنے والا نہیں ہے. بے شک تمہاری معراج جو ہے وہ یہاں زمانہ بلند ہو کر کے سوچتا ہے کہ ہمیں معراج مل جائے گی. بے شک بے آل شک. محمد کی دہلیز پر جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا تم کو معراج بلند ہوتی چلی جائے گی، سبحان اللہ تم کو معراج ملتی چلی جائے گی. بے شک. آپ یقین مانیں کہ جی اس دور میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا ہے. شب سبحان اللہ بیداری بے شک. دیکھو کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا آمادہ کر رکھا ہے، جی کتنا ہم شبوں میں جاگے ہیں، بے شک. کتنی عبادتیں کی ہیں، کتنی دعائیں مانگی ہیں، جی کتنا لو لگایا ہے، بے کتنا شک. گڑ گڑائے ہیں، کتنا مانگا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، صحیح یقین مانے دعا مانگنے کا کوئی قصور نہیں ہے جی کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارا قصور ہے. جی دعا میں قصور نہیں ہے، ہماری ذات میں قصور ہے. بے ہم شک نے آپ کو اتنا آمادہ نہیں کیا ہے بے شک بے شک. کہ ہماری دعا باب اجابت سے ٹکرائے. بالکل بس یہی دعا صبح مسا رہتی ہے کہ پشت زمین کے اوپر زندہ ایسے رکھ معبود پروردگار کہ ہمارے امام کو احساس شرمندگی نہ. بے شک
बेशक। क़िबला अल्लाह आपके से, जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारे किरदार से जी इमाम ज़माना गमगीन न हो, रंजीदा न हो। यकीन माने एक माँ अपने बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं करती है जी जितना वक्त का इमाम अपने चाहने वालों से। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। जी क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात से खैर में इजाफ़ा फरमाए। आखिर में अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से कोई मैसेज है, कोई पैगाम है मोमिनीन के लिए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से इंशाअल्लाह मोमिनीन समाअत फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं इमाम हुसैन इस्लाम टीवी चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये आलमी पैमाने का एक मैसेज है, सिर्फ एक पैगाम ये है कि अपने वक्त के इमाम से गाफिल न हो, लाओ लगाए रहे। इंशाअल्लाह मुश्किलें अगर पहाड़ की सूरत में भी होंगी तो वो टल जाए, वो इंशाअल्लाह हट जाए, वो इंशाअल्लाह। सामने नहीं रहेगी। वाखिर दावाना। क़िबला आपके नहायत ही ममनून और मशकूर हैं। अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। शुक्रगुजार हूँ सलामत रहे क़िबला। इमाम हुसैन सलाम चैनल का मैं खुद शुक्रगुजार हूँ। मौला आपको सलामत रखे। करबला मुक़द्दसा में आपकी तरफ से नायब व ज़ियारा और दुआ गो है, और इन्हीं कलमात के साथ आपसे भी इल्तिमास दुआ करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जी ये थे हमारे साथ आली जनाब मौलाना सैयद आबिद रज़ा रिज़वी मोहम्मद आबादी साहब। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बड़ी मोहब्बत से भरी हुई गुफ्तगू इन्होंने फरमाई, और जिस तरीके से अपने वक्त के इमाम के साथ यकीनन हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, तो उसके लिए यकीनन ऐसी ही उलमा की गुफ्तगू की ज़रूरत है और इनकी नसीहत की ज़रूरत है। ख़ुद ब खुद इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये अगर कोई कहे कि मैं ख़ुद से कुछ कर लूँगा, तो ख़ुद से कुछ नहीं होता। इंसान को हमेशा वसीले की ज़रूरत होती है, और मज़हब शिया का असासा है वसीला। तो हम तो वसीले के कायल है, तो हर चीज़ के लिए वसीले की यकीनन ज़रूरत है, और अहकाम शरई के लिए भी वसीले की ज़रूरत है, इल्म को सीखने के लिए भी वसीले की ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए वसीले की ज़रूरत है। ख़ुद ब खुद अगर कोई शख्स कहे कि हम किताबें पढ़ के ख़ुद ब खुद कुछ कर लेंगे, तो ख़ुद ब खुद यकीनन बेवकूफ़ लोग होते हैं कि जो रास्ते पर अकेले तन्हा निकल जाते हैं। और उलमाए अखलाक फरमाते हैं कि यकीनन अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने नफ्स को तरक्की देने के लिए भी एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। उस्ताद जिसका नहीं है वो बेवकूफ़ है जो अमल कर रहा है। वो यकीनन उसका अमल जो है वो अबस अमल है, वो फजूल में अपने आप को थका रहा है, वो कुछ नहीं कर सकेगा। वो शख्स बेवकूफ़ है कि सफ़र पर तो निकल रहा है, लेकिन उसका कोई दोस्त उसके साथ नहीं है, उसका कोई रहनुमा साथ नहीं है। निकल रहा है तो ये बेवकूफ़ी है। हर चीज़ जो है वो ख़ुद ब खुद नहीं हुआ करती। यकीनन इस रास्ते के लिए, रास्ते शरीयत के लिए और दीन इस्लाम के लिए सही समझने के लिए असातीद की ज़रूरत है, उस्ताद की ज़रूरत है। अपने नफ्स की तरबियत के लिए उस्ताद की ज़रूरत है। अपने नफ्स के मुराकबा करने के लिए उस्ताद की ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए उस्ताद की ज़रूरत है। बग़ैर उस्ताद के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो ये कहें कि मैं ख़ुद ब खुद हर काम कर लूँगा, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, उसकी अहमकाना ज़ाती राय हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हर चीज़ के लिए उस्ताद की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब शिया के जो पेशवा है, जो हकीकी उस्ताद है, वो यकीनन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है कि जिसकी वजह से हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे आलम में आबरूमंद है। हमारी आबरू जो है वो हिफ्स है, मासूमीन के बदौलत है। आप गौर फरमाएं, काफ़ी सारे ऐसे दीन और मज़ाहिब होते हैं, कुछ अरसे तक वो चल जाते हैं, बाद में जो है लोग हंसते हैं, बाद में उनके ऊपर लोग हंसते हैं। तो ये हंसना उनका किस वजह से है? चूँकि वो उस दौर के लोगों के लिए वो चीज़ जो उनके पेशवा बयान किया करते थे शायद मौजज़ा था, लेकिन आजकल के दौर के लोगों के लिए वो एक हंसी से और एक मजाक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो मज़हब शिया खैरुल बरिया का असास जो है वो इमामत है, और इसी वजह से मज़हब शिया आबरूमंद है। और यही चीज़ हमारे
آج کے دور کے امام وقت حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس پر ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام زندہ ہے، ہمارے امام موجود ہے۔ لوگوں کے امام کسی وقت تک رہے پھر ختم ہو گئے، کسی وقت تک ان کا سلسلہ رہا پھر ختم ہو گیا، لیکن ہمارے ہدایت کے لیے آج بھی ہمارے امام زندہ ہے، اور ہمارے باقاعدگی سے ہم ان کے وجود سے استفادہ کر رہے ہیں، ہمیں ان کے برکات ہم تک پہنچ رہے ہیں، ان کی دعائیں ہم تک پہنچ رہی ہے، ان کے سب چیزیں جو ہے وہ انہی امام کے بدولت ہمیں پہنچ رہی ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے کن کن نعمتوں کو آپ جھٹلا سکو گے؟ تو یہ نعمت الہی ہے، اور حجت خدا یقیناً ایک نعمت الہی ہے، خود امامت ایک نعمت الہی ہے، وگرنہ کچھ گفتگو غدیر کے موقع کے مناسبت سے بھی آپ کے خدمت میں کروں۔ غدیر اور فرہنگ غدیر، جس کو کہا جائے کہ غدیر سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں۔ دیکھیں، اولا تو سب سے پہلے ہم اس چیز کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان کر دیا، اپنے جانشین کا اعلان کر دیا، اور ہر ایک عاقل آدمی، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز بیان کر دوں، ہمارے جو اہل تسنن حضرات ہیں ان کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی عاقل آدمی ہے، وہ اگر چھوٹا سا اس کے زمین کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا ان کا گھر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا بیگ ہی کیوں نہ ہو، ایک بیگ جس میں کچھ کپڑے ہے، کچھ سامان ہے، وہ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ کسی سفر پہ نکلتا ہے تو اپنے لیے ایک شخص کو معین کر دیتا ہے، کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال یہ ہر عاقل آدمی کرے گا کہ وہ اپنے ورثے کے لیے، اپنی چیز کے لیے، اپنے سامان کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی زمین کے ٹکڑے کے لیے، اپنے جو بھی چیزیں ہیں دنیا میں، اس کے لیے ہر ایک عاقل آدمی ضرورت ہے کہ اپنے بعد ایک نائب کو مقرر کر دو اور کہیں کہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال یہ سوال ہے، اساسی سوال ہے، تعصب کی نگاہ سے نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ انسان اور ایک سیریس انسان سمجھ کے آپ اس کا سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا اسلام، قرآن ہے، اسلام ہے، ارکان ہے اسلام کے، اتنے بڑے دین کے لیے رسول اللہ چلے جائے اور اپنے بعد کوئی خلیفہ نہ بنائے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ نعوذ باللہ، یہ رسول اللہ کی غیر ذمہ داری نہیں سمجھی جائے گی کہ آپ اتنا بڑا کام کر کے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی جانشین ہی نہیں ہے؟ ہمارے تو بھئی امام بارگاہ کے بھی جانشین ہوتے ہیں، مساجد کے بھی جانشین ہوتے ہیں، خود اہل تسنن میں بھی ایسی ہے، مسجد کا بھی کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا ہے، اور ہر چیز کا جانشین ہے، عیدگاہ کا بھی ان کا جانشین ہے، پیش نماز فوت ہو جائے اس کے بعد کوئی دوسرا پیش نماز اس کا بھی جانشین ہوتا ہے، ان کا جو امیر ہوتا ہے اس امیر کا بھی ایک جانشین ہوتا ہے، ہر شخص کا جانشین ہے۔ رسول اللہ کے جانشین کے آپ لوگ منکر ہو گئے؟ لمحہ فکریہ ہے، ہر چیز کے لیے آپ کے ہاں جانشین تو موجود ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ہمارے پاس جانشین ہے، ایک چلا جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ آپ رسول کے جانشین کے کیوں منکر ہو رہے ہیں، کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد کوئی جانشین نہیں ہے۔ پھر امت کی وہ سقیفہ لگا اور وہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو جو ہے وہ خلیفہ بنا لیا اور آ کے انہوں نے حکومت کی۔ تو یہ تو انسانوں کا وہ ہے نا، رسول اللہ کیوں معین نہیں فرما رہے؟ کیوں نہیں معین فرما رہے آپ کے نظریے میں؟ ہمارے نظریے میں تو آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ طرفین کی غدیر کے بارے میں طرفین کی احادیث موجود ہے، طرفین کی احادیث موجود ہے، اور مرحوم امینی نے کتاب شریف الغدیر میں 110 روایات لے کے آئے ہیں، صحیح و سند روایات، شیعہ کتابوں سے نہیں، تسنن کی کتابوں سے لے کے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار کتابیں اور لکھی جا چکی ہے غدیر کے لیے، جس میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو ثابت کیا جا چکا ہے۔ ابھی بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں، میں یہاں اپنی ایک اصلاح کر لوں، شاید پہلے وہ
پروگرام کے حصے میں نے حوالہ ٹھیک نہیں بتایا، ابھی آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 284، یہ ذرا چیک کر لیجئے گا، خطیب بغدادی، اس نے لکھا ہے کہ یہ جو الیوم اکملت والی آیت ہے یہ غدیر کے موقع پر نازل ہوئی، اور حضرت نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد جو ہے وہ حضرت امیر المومنین مولا ہے، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہاں تک لکھا گیا کہ ابن کثیر نے یہاں تک لکھ دیا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 350 پہ، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا، ابن کثیر نے، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ خلیفہ ثانی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بخن بخن یا علی، مبارک ہو آپ کو یا علی، اور ایک جملہ اور بھی لکھ دیا، یہ مہم جملہ ہے، کہا آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہو اور تمام مومنین کے مولا ہو۔ خلیفہ ثانی نے کہا میرے بھی مولا ہو اور تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے آپ سب مومنین کے مولا ہیں۔ سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا بڑا فلسفہ ہے جملے، فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سید المرسلین نہیں ہے؟ یہاں وہ جواب آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، سید المرسلین نہیں ہے؟ یقیناً سید المرسلین ہے۔ حضرت عیسیٰ کا بھی مولا ہے، حضرت موسیٰ کا بھی مولا ہے، ابراہیم کا بھی مولا، اسماعیل کا بھی مولا، نوح کا بھی مولا، حضرت آدم کا بھی مولا، سب کا مولا جو ہے وہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ انبیاء کا مولا حضرت رسالت آپ، تمام کے تمام جو بھی امت گزری ہے، جتنی امت بھی گزری ہے، ان سب کے مولا حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ فرمایا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ فرمایا کہ ہر ایک جو مجھے مولا سمجھتے ہیں، اور مولا کا معنی یہاں پر بھی زیادتی کرتے ہیں کچھ علماء، وہ کہتے ہیں مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، دوست نہیں ہوتا، اس کے اوپر آپ جا کے المنجد اٹھا لیجئے گا، آپ جو ہے وہ دوسرے قاموس اٹھا لیجئے، کون سی لغت میں آپ اٹھائیں، انشاءاللہ اس پر ایک بحث کریں گے، اسی بحث کے اس لفظ کے اوپر کہ مولا کا کیا معنی ہے۔ اس کا معنی دوست نہیں ہوتا، اگر دوست ہوتا تو اتنے کم، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ وہ غدیر پہ جا کے 1,24,000 بندوں کو سخت گرمی میں جا کے اکٹھا کرتے اور وہ کہتے، تو یہ اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ اگر یہ اتنی چھوٹی بات آپ کر رہے ہو، بڑی چیز کو چھوٹی آپ بنا رہے ہو، تو اتنی بڑی ضرورت نہیں ہوتی اتنے لوگوں کو جا کے اکٹھا کر کے۔ پھر کبھی رسول اللہ نے ایسا کام کیا کہ سب کو اکٹھا کیا ہو؟ صرف غدیر کے لیے اکٹھا کر چکے ہیں، باقی کسی کام کے لیے اکٹھا نہیں کرتے تھے۔ احادیث کا سلسلہ ہے، مختلف صحابہ نے وہ روایات وہ لے کے جاتے تھے اور سب کو سناتے تھے، لیکن یہ موقع جو ہے وہ خاص موقع ہے جو کہ غدیر ہے، اور غدیر کے موقع پر دین اسلام تکمیل ہوا، اور مکمل طور پہ جو نعمتی تھی اللہ کی وہ بھی ختم ہو گئی۔ سب سے نعمت عظمیٰ جو ہے وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ولایت امیر علیہ السلام کا اعلان ہوا، اور ماننے والوں نے مان لیا، اور جو نہیں مان رہے تھے ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے 1-2 دن غدیر کے اوپر، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ملا کے آخر میں ظہور حجت خدا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔